अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गर्दन में कानून का फंदा बहुत तेज़ी से फिट हो रहा है। ये किसी और को दिखाई दे या न दे, इमरान खान साहब को ये वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान होंगे या कि तहरीक इंसाफ को बगैर इमरान खान के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इस मौजू पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और फिर जनाब आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे से जो सेटेलाइट फ़ोन मिला था उसके हवाले से बहुत खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, बहुत होशरुबा हक़ाइक़ सामने आए हैं। क्या इसकी डिटेल है ये आपको बताएंगे। और तीसरी तरफ मुल्क में सैलाब का दौर दौरा है और इमरान खान साहब और उनके दो सूबों के वज़राए आला परवेज़ लाई और महमूद खान सिर्फ जलसा जलसा खेल रहे हैं। ये क्या मामला चल रहा है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल से। डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस वक्त बगावत के एक मुकदमे में, यानी कि एक इदारे के एहलकारों और अफसरान को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में इस वक्त अडयाला जेल में असीर हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तन्हाई वहाँ पर बढ़ती जा रही है। अगरचे कि मुख्तलिफ खबरें आती रही कि जी वहाँ पर बड़े मज़े में है जो कुछ भी है, लेकिन हमने इस चीज़ को चेक किया था कि वो इतने मज़े शज़े में नहीं है। वहाँ पर जेल बहरहाल जेल ही होती है। शुरू शुरू में होता है ऐसा कि जब बंदा जेल में जाता है तो कुछ मुलाकाती तादाद में आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद कम होती जाती है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस बारे में भी बड़े फ़िक्रमंद यकीनन होंगे कि उनसे शुरू में भी कोई ख़ास मुलाकाती मिलने नहीं गए। हमारी जो जेल हुकम से बात हुई थी, ज़राए से बात हुई थी, हमने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर उनसे जो मुलाकातियों की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। अगर इब्तदाई दिनों में ना होने के बराबर है तो फिर तो जेल में जब जो बंदे का वक्त गुजरता जाता है तो ये ज़माना और बड़ा बेरहम होता है और हमारे माशरती रवैये बड़े बेरहम होते हैं और बंदे को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि वो कभी था ही नहीं। और जेल में गया यानी कि आँख हो जल पहाड़ हो जल वही बात हो जाती है। और यही सूरत हाल डॉक्टर शहबाज गिल के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है उसके हवाले से बहुत सारे अहम शवाहिद जो हैं वो तफ्तीशी इदारों के हाथ लगे हुए हैं, जिनमें आपको याद होगा कि जब उनका दूसरी दफ़ा बड़ी मुश्किल से 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड लिया गया था और तफ्तीश की गई थी तो उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट लॉजेस में कमरा है उसकी जब तलाशी दिलवाई थी पुलिस के साथ जाकर, तो वहाँ पर एक सेटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुआ था। वो सेटेलाइट फ़ोन पता लगा थुराया उसको कहते हैं फ़ोन को, और उसको फिर जब वो मिला तो पता ये चला कि वो काबिल इस्तेमाल हालत में है। फिर उसका फ्रांसिक करवाया गया और अब जो इतलात मिल रही हैं वो कोई अच्छी इतलात नहीं है, ना तो शहबाज गिल साहब के लिए और ना ही शहबाज गिल साहब जिनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब उनके लिए, क्योंकि उस फ़ोन के हवाले से कुछ इंकशाफात हुआ कि उससे कुछ कालें की गई हैं और मुख्तलिफ ममालिक में की गई हैं और भारत में भी जो भारत के कुछ बिजनेसमैन हैं उनसे भी बात की गई है। उसमें अमेरिका में भी कालें की गई हैं। अब अमेरिका में जो कालें की गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट कालें हैं। वो पाकिस्तानी औकात कार के मुताबिक वो दिन के वक्त कालें थी, जबकि वहाँ के औकात कार के मुताबिक रात के वक्त वो कालें थी। अब ये जो दिन और रात वाला चक्कर है उसमें भी काफ़ी सारा फ़र्क आ जाता है कि ये कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि वहाँ पर रात को मतलब इतनी देर के वक्त वो कालें वसूल की जाती रही और बात होती रही, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल अपनी फैमिली के अरकान से या अपनी अहलिया से बात करने के लिए उनको सेटेलाइट फ़ोन तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सेटेलाइट फ़ोन के हवाले से भी बहुत सारी इंक्वायरियाँ हो रही हैं कि वो कौन कौन लोग वो उस ख़ास किस्म का सेटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। उस हवाले से भी कोई खबरें जो आ रही हैं वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के लिए अच्छी नहीं है। अब ये पता चला है कि अमेरिका में जिन नंबरों पर उस सेटेलाइट फ़ोन से बात हुई है उन नंबरों को अब चेक करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका एक दूसरा मुल्क है। अब यहाँ के पाकिस्तान के जो तफ्तीशी इदारे हैं वहाँ पर जाकर तफ्तीश तो कर नहीं सकते, तो अपने दीगर ज़राए से फिर काम लेना पड़ता है। उस काम में वक्त लग जाता है। लेकिन ये पता चल गया है कि जनाब वहाँ से अब ऑफिशियली उन टेलीफोन्स का डाटा लेने की कोशिश की जा रही है जिन टेलीफोन नंबर पर वो कॉलें की जाती रही हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अगर 2 खबरें हैं, एक तो इमरान खान साहब के जलसों के हवाले से बात करेंगे और दूसरा मैंने जो अर्ज़ की थी कि जी कानून का फंदा इंतहाई आहिस्तगी से इमरान खान साहब की गर्दन में फिट होता जा रहा है। ये ज़रा चूँकि ये दोनों खबरें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो उन पर इकट्ठी बात करेंगे। कानून का फंदा इमरान खान साहब की गर्दन में कुछ यूँ फिट हो रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त बहुत सारे केसेस मुख्तलिफ अदालतों में हैं। हम जैसे तोशा खाना वाला रेफरेंस भी चला गया वो इलेक्शन कमीशन में, तौहीन अदालत वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ ज़ेर समाअत है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस उनके खिलाफ ज़ेर समाअत है, अदलिया के और जुडिशली के और एग्जीक्यूटिव के अफसरान को धमकियाँ देने का और एक केस उनके
کے خلاف چل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی 15-16 کے قریب مقدمات ان کے چل رہے ہیں جن پر وہ ضمانتوں پر ہیں. اچھا، عمران خان صاحب اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک زوم میں مبتلا ہیں کہ جی میں چونکہ بہت پاپولر ہوں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور ان کا جو یہ زوم ہے نہ صرف ان کی اپنی زبان سے بار بار ادا ہوتا ہے بلکہ ان کے جو فالوورز ہیں جو ان کے ساتھی ہیں. فواد چودھری مثلاً بار بار وہ یہ کہتے ہیں وہ اتنے پاپولر لیڈر پہ آپ کو کیا آپ اس کو کیسے سزا دیں گے, کیسے آپ اس کو قانون کے پرندے میں فٹ کریں گے, عدالتوں کو یہ دیکھنا ہوگا, عدالتوں کو یہ سوچنا ہوگا. ایسی بہت ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جن کو عدالتیں بظاہر اگنور کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن یہ چیزیں کب تک اگنور ہوں گی؟ ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملات زیادہ دیر تک اگنور نہیں کیے جا سکتے. اگرچہ کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا, اس کے اوپر عمران خان صاحب نے عدالت سے وقت نہیں مانگا اور انہوں نے جواب میں معافی بھی نہیں مانگی. لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ عدالت نے انہیں وقت دے دیا بلکہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے پاپولر لیڈر ہونے کا بھی ذکر کیا. جب عدالتیں کسی بھی ملزم کو اس کی حیثیت کے حوالے سے شناخت کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو سکتا. انصاف کے جو پیمانے ہیں وہ امیر کے لیے, غریب کے لیے, طاقتور کے لیے, کمزور کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ خود عمران خان صاحب اب بات کیا کرتے ہیں, وہ اپنے لیے الگ بات ہے کہ وہ اس چیز پہ بالکل بھی عمل نہیں کرتے, وہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والی بات ہی کرتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے بھاولپور میں وکلاء کے کنونشن سے خطاب کیا, وہاں پہ بھی انہوں نے وہی پرانے رٹے ہوئے جملے دہرائے کہ طاقتور کے لیے قانون ہو رہا ہے, کمزور کے لیے قانون ہو رہا ہے. لیکن خان صاحب یہاں پر بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں. غلطیاں اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں عدالتوں کی طرف سے جو ان کو رعایتیں مل رہی ہیں, دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلے ان کے حق میں آتے رہے, اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ان کے حوالے سے رویہ رکھا جا رہا ہے. تو خان صاحب اوور کانفیڈنٹ ہو گئے, اور اوور کانفیڈنٹ ہونے کے بعد وہ جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں, میں بطور کرائم رپورٹر میں نے اپنی لائف کا بہت سارا حصہ صرف کیا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں فوجداری, چاہے وہ یہ آئی جی, ڈی آئی جی اور جج صاحبہ کو دھمکیاں لگانے والے, یا اس سے پہلے یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے جو مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے تھے, ان تمام مقدمات میں انہیں عبوری ضمانتیں ملی, آؤٹ آف دی وے بھی ملے, راداری ضمانت 21 سے 21 دن کی ان کو مل گئی, اور اس کے بعد عبوری ضمانتیں ان کو ملی ہوئی ہیں. لیکن ابھی تک ان مقدمات میں ان کی ضمانتیں کنفرم نہیں ہوئی ہیں. اچھا, کوئی بھی ضمانت جب کنفرم ہونی ہوتی ہے تو جب وہ دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو وہاں پر جو عدالت پہلا سوال کرتی ہے وہ تفتیشی افسر سے کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بتائیں ملزم شامل تفتیش ہوا یا نہیں ہوا. اور ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب ابھی تک انسداد دہشت گردی کی عدالت والے مقدمے سمیت کسی بھی ایف آئی آر میں ابھی تک عبوری ضمانتیں کرانے کے بعد شامل تفتیش نہیں ہوئے. اب یعنی کہ شامل تفتیش تو بندہ تھانے میں جا کے ہوتا ہے, یا تھانے والے آپ کے گھر آ جائیں گے اگر آپ اتنے بڑے آدمی ہیں تو ہماری اطلاع کے مطابق یہ دونوں کام ابھی تک نہیں ہو رہے. یہ کام کسی بھی وقت خان صاحب کے گلے پڑ سکتا ہے. اچھا, خان صاحب اپنی جگہ پہ اگر کانفیڈنٹ ہے تو اس کی بڑی بجا وجوہات ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے, جس پہ بہت سارے ہلکے بات بھی کریں گے. جی خان صاحب کو بڑے ریلیف مل رہے ہیں, بڑی رعایتیں مل رہی ہیں. لیکن جناب کہانی اب بدل رہی ہے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب فضا بہت آہستگی سے بدل رہی ہے. خان صاحب کو بھی اس کا ادراک ہے, کسی حد تک ہے, مکمل نہیں ہے. اور بہت سارے ادارے, بہت سارے محکمے جہاں پہ پاکستان کے ریاستی مفادات کو دیکھا جاتا ہے, ان کے اوپر معاملات پر نظر رکھی جاتی ہے, جہاں پر خان صاحب کے لیے بہت زیادہ پہلے جو ہے وہ خالہ جی کا مطلب ویڑا ہی بنا ہوا تھا, وہ جناب سب کچھ بدل گیا. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 1 ستمبر سے بہت سارے تبادلے بدل گئے کہ بعض اداروں میں تو نیچے سے لے کے اوپر تک کی ساری سلاٹس بدل دی گئی ہیں. اب جب وہ ساری سلاٹس بدل گئی ہیں تو پھر صورتحال بھی خان صاحب آپ کے لیے اب بدل گئی. اب اتنا اچھی صورتحال نہیں رہی اس حوالے سے کہ اب آپ کو اپنے کیسز کو میرٹ کے حوالے سے فیس کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں نہیں رہی جی دودھ نہ روٹی کھواندی سی, وہ ایک بڑا مشہور بات ہے. تو وہ اب معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو ہم دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں, اور جیسے کہ وزارت دفاع کی طرف سے ایک بیان آیا, اور وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے آیا. ایکس سروس مین سوسائٹی میں عموماً سپاہی کے رنگ سے لے کے جرنیل کے رنگ تک اور سابق آرمی چیف تک بھی اس کے ممبر رہے. یہ ایک تنظیم ہے سابق فوجیوں کی, اس کو ڈس اون کر دیا جی وزارت دفاع. انہوں نے کہا جی اس تنظیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو اون کرتے ہیں. اور یہ ایک میسج ہوتا ہے عقل مندوں کے لیے کہ جو باقی سارے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اٹینٹیو ہو جائیں اور ہوشیار ہو جائیں کہ بھائی اب وہ پہلے والا ماحول اب نہیں رہا جیسے پہلے موجیں لگی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے تھے کہ جناب بندہ بیٹھا ہوا ہے, ٹائٹل اس کے اوپر لگا ہوا ہے دفاعی تجزیہ نگار کرو, بات وہ سیاست کی کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کی کر رہا ہے. بھائی آپ ریٹائر ہو گئے, آپ کو منع تھوڑی کرتا ہے, آپ بے شک پی ٹی آئی کو جوائن کر کے اس کی پوائنٹ آف ویو کو پیش کریں, لیکن ٹائٹل دفاعی تجزیہ نگار کے لگا کے ایک سیاسی جماعت کے حق میں بات کرنے والا جو سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا تھا, اب وہ سلسلہ بھی ہمیں بند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگرچہ کہ خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی ہوئی تھی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا اور اب وہ دوبارہ براہ
براہ راست تقاریر بھی ان کی نشر ہو رہی ہیں، تو ان کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوگا، اور بہرحال ان کو وہ اپنی پاپولیرٹی کا بھی بڑا زوم ہے. لیکن خان صاحب پاپولیرٹی بڑی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور جب ان کو پھانسی دی گئی اور ان کی جو نماز جنازہ ہوئی اس میں مطلب 5-7 لوگ ہی سارے شریک تھے. اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا میں کسی چیز کو مطلب دوام حاصل نہیں ہے. اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو دوام حاصل نہیں ہے. سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے. ہر چیز بدل جاتی ہے، ہر وقت بدل جاتا ہے. آپ ماضی کے حکمرانوں کو اگر دیکھ لیں، ماضی قریب کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ماضی بعید کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، تو بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے پاپولر لوگ جب اس دنیا سے گئے تو وہ کس حالت میں تھے. انسان کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے. لیکن خان صاحب کافی حد تک اس معاملے کا ادراک کر چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچی جا رہی ہے. اس کی 2-3 مثالیں آپ کو دوں گا. ایک تو ابھی پورے ملک میں سیلاب چل رہا ہے، اور اس وقت کیا وزیر اعظم اور کیا وزیر اعلیٰ سندھ اور کیا بلوچستان کی حکومت اور جتنے بھی پاکستان کے دیگر جو ادارے ہیں سیاسی یا غیر سیاسی، آپ جماعت اسلامی کی جو تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن لے لیجئے، آپ تحریک لبیک لے لیجئے، آپ JUI لے لیجئے، JUP لے لیجئے، جو حافظ سعید صاحب کی تنظیم ہے جو افلاحی کام کرتی ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. ان کے رضاکار کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور واقعی ان کو دیکھ کے انسان کو رشک آتا ہے کہ یار یہ کس طرح بے لوث لوگ اپنے ہم وطنوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے صرف ایک انگلیوں پر سے مٹی جاری تھی، ایک ٹیلی تھون انہوں نے کی، اور ان کا جی میں 5 ارب سے زائد جو ہے وہ ڈونیشنز آ گئی ہیں. وہ ڈونیشنز جب آئیں گی یا پہنچیں گی تو دیکھیں گے. لیکن ناظرین ایک بڑی فیکچول بات ہے، اس پہ یقیناً جو حقائق ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اب الخدمت فاؤنڈیشن ہے. اب مجھے جماعت اسلامی کے طرز سیاست سے بڑا اختلاف ہے، لیکن الخدمت کی جو خدمات ہیں اس کو میں ہمیشہ سے ہی معترف رہا ہوں، آج سے نہیں ہوں، ہمیشہ سے ہی معترف رہا ہوں. وہ بغیر کسی تفریق کے جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. زلزلہ آ جائے، سیلاب ہو جائے، اور کوئی قدرتی آفت آ جائے، الخدمت کے جو رضاکار نوجوان ہیں وہ اپنی جانیں داؤ پر لگا کر اپنے ہم وطنوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس وقت بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے تو 5 ارب روپے تو پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. ہمارا یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی گراؤنڈ پر کام کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن اب تک کل 10 ارب روپیہ کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ کر چکی ہے. وہ انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا، لوگوں تک پہنچایا، مستحقین تک پہنچایا، ضرورت مندوں تک پہنچایا، جو ہمارے ہم وطن مصیبت میں ہیں ان تک پہنچایا. لیکن اگر کوئی نہیں نظر آیا تو عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس نہیں نظر آئی. آپ نے بھی اس پورے سینیریو کے درمیان عمران خان صاحب کے منہ سے لفظ ٹائیگر فورس نہیں سنا ہوگا. کیا ٹائیگر فورس کے نوجوان آپ نے صرف اس ملک میں سیاسی عدم استحکام اور اداروں سے لڑانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ آج آپ کے ہم وطن مشکل کا شکار ہے تو آپ کی ٹائیگر فورس کہاں ہے؟ آپ نے کورونا کے نام پہ وہ ٹائیگر فورس بنائی تھی، وہ ٹائیگر فورس آپ کو پورے کورونا کے سناریوں میں کسی جگہ پر کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دی. آج ایک ملک بحران کا شکار ہے، اس سے بڑا کون سا بحران ہوگا؟ تو ٹائیگر فورس کیوں نہیں نکلتی؟ مجھے یاد ہے جب حکومت عمران خان صاحب کی اور ٹائیگر فورس سے بنائی گئی تھی تو راتوں رات کروڑوں اربوں روپے مبینہ طور پہ خرچ کر کے اس سرکاری خزانے سے ان کی جناب شرٹیں بنوائی گئی تھیں، ان کی وردیاں بنوائی گئی تھیں. وہ ٹائیگر فورس کہاں ہے آج؟ آپ کو اگر کسی کو نظر آ رہی ہے تو مجھے بتا دیں. مجھے تو کہیں پر ٹائیگر فورس نہ نظر آئی، نہ ہی عمران خان سمیت PTI کے کسی لیڈر کے منہ سے اس کا ذکر سامنے آیا. لیکن الخدمت فاؤنڈیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو تحریک لبیک بھی نظر آ رہی ہے، آپ کے JUI کے انصار الاسلام بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو JUP بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو اور بھی بہت ساری تنظیمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن کوئی نہیں نظر آ رہا تو PTI نظر نہیں آ رہی، اس کی حکومتیں نظر نہیں آ رہی، اور اس کی ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی. یہ ایک فیکچول بات ہے. اور پھر کہتے ہیں ستم بلائے ستم زیر، یا اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا آپ عمل دیکھ لیجئے کہ اوپر سے وہ جلسے پہ جلسہ کریں. پاکستان کے اندر صرف ایک واحد جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طبقہ کہہ لیں، ایک فورس کہہ لیں، ایک سیاسی جماعت کہہ لیں، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اس وقت بھی مسلسل جلسے کرے. جلم کے بعد سرگودہ کے بعد مختلف جگہوں پہ جلسے کریں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جی اس مہینے آگے ان کا 20 جلسے کرنے کا پروگرام ہے. اس ساری کہانی میں آپ کو سیلاب زدگان کسی جگہ پہ نظر نہیں آتے. زبانی بیان دینا ایک بڑی آسان بات ہوتی ہے. اور پرویز الہی صاحب جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے جنوبی پنجاب میں اتنی تباہی آئی ہے اور ان کا اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جلسے ارینج کرتے پھریں اور وہ عمران خان صاحب کی خوشامد کرتے پھریں، اور وہ ان جگہوں پہ جا کے جلسوں کا معائنہ کرے کہ خان صاحب آ رہے ہیں اب کیا ہوگا. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. یہی صورتحال محمود جان کی حویلی کلکٹر سے ایک دفعہ انہوں نے دورہ کیا اور لوگوں کو اوپر سے دیکھ کے ایسے مسکرا کے ہاتھ ہلا تھے جیسے عوام ان کو دیکھنے کے لیے نیچے جمع ہوئے ہیں، جبکہ نیچے وہ مصیبت کا شکار تھے اور ان کو کیا پتہ ہیلی کاپٹر میں کون جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک افسوس ہوتا ہے جی بندے کو، سچی بات ہے، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے. تو خان صاحب یہ کرے. اچھا لیکن خان صاحب یہ سارا کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کی
کہ ان کو نظر آ گیا کہ حالات آگے بڑے خراب ہو گئے ہیں، فضا بہت ایسے سے بدل رہی ہے، بہت ساری اہم جگہوں پر لوگ بدل گئے ہیں، رعایتیں ان سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اب بھی فی الحال ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن آپ کو یہ دکھائی دے گا، یہ میرا ولاگ آج آپ اپنے ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا کہ ستمبر کے مہینے میں عمران خان صاحب کو بہت ساری رعایتیں جو ہمیں آپ کو دکھائی دے رہی تھی وہ آپ کو ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور عمران خان صاحب کو اس وقت بہت زیادہ شدت سے احساس ہے. اس سارے جلسوں کی جو سیریز ہے اس میں عمران خان صاحب کے اندر جو تبدیلیاں وہ ذرا سن لیے. 3 چیزیں اس میں سے اس میں بہت زیادہ اہم تبدیل ہوئی ہیں. 2 چیزیں وہ بار بار بات کرتے تھے وہ مسنگ ہیں، اور ایک تیسری چیز آ گئی ہے، اور یہ سب کچھ اسی رعایتوں کی طرف بات جاری ہے. ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی سازش جو نہیں عمران خان صاحب کے جلسوں سے غائب ہو گئی ہے، ان کی تقریروں سے بھی غائب ہو گئی ہے. عملاً تو وہ کبھی تھی نہیں، امریکہ کو اس سارے معاملے سے کوئی غرض نہیں تھی. ہماری جو اطلاعات تھی اس کے مطابق پاکستان کی ایجنسیاں چیک کر چکی ہیں، پاکستان کی عدلیہ قرار دے چکی ہے. تو یہ خان صاحب کا ایک سیاسی اسٹینڈ تھا، لیکن وہ چونکہ وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو کب تک وہ چلنا تھا. آپ کو عمران خان صاحب کی تازہ ترین تقریروں میں امریکہ کی سازش کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جناب جو 4 لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی میں نے بیان ریکارڈ کرا کے رکھ لیے ہیں، اور میں وہ جب مجھے کچھ ہوا تو یوں ہو جائے گا. اب یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ قانون کا پھندا ان کے ارد گرد اب آہستہ آہستہ فٹ ہوتا جا رہا ہے اور شکنجہ کسا جا رہا ہے. اور ایک تو امریکہ کی سازش آپ کو نظر نہیں آئے گی. دوسرا جو انہوں نے بات کرتے الیکشن کھیلنا، وہ الیکشن کی بھی بات نہیں کر رہے، وہ الیکشن مانگ بھی نہیں رہے. آپ حیران ہو گئے سن کے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 مئی کا جلسہ کر کے گئے تو کہا تھا 6 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دے ورنہ میں پھر آ رہا ہوں. اور اگر آپ آج کے کل کے ان کے جلسے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یوں کیا گیا یا اگر مجھے مجبور کیا گیا تو پھر میں اسلام آباد کے گراؤ کی کال دوں گا، لیکن جلسے کی الیکشن کی وہ کوئی بات نہیں کرے. یعنی کہ امریکہ بھی غائب ہو گیا، الیکشن کا مطالبہ بھی غائب ہو گیا، اس لیے کہ خان صاحب کو پڑ گئی ہے اپنی ہم ان کو پڑ گئی ہے. اب وہ کبھی کہتے ہیں میں 4 لوگوں کے خلاف ویڈیو کے بیان ریکارڈ کرا کے بیٹھا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. یہ سارا کچھ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ الیکشن بھی نہیں مانگ رہے، آپ کو امریکہ کی سازش بھی نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر صرف یہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو منتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، ملاقاتوں کے لیے ترلے ڈال رہے ہیں. بہت ساری افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ ملاقات ہوگی وہ ملاقات ہوگی. ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک خان صاحب کو ان ملاقاتوں کے لیے کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو اب وہ ایک ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ جلسے کری جائیں اور وہ اپنا پریشر بڑھاتے جائیں کہ وہ ان مقدمات سے کسی طریقے سے جان چھڑا لیں اور وہ اپنے لیے NRO حاصل کر سکیں. لیکن فی الحال وہ اپنے ان مقدمات سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے اپنے ذاتی مقدمات ختم کرنے کے لیے NRO لینے کے لیے مسلسل جلسے کرے، ہم وطنوں کی پرواہ نہیں کرے. لیکن یہ ساری چیزیں پھر نظر آ رہی ہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ تمام لوگوں کو تمام وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ محدود لوگوں کو محدود وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، تمام لوگوں کو تمام وقت کے لیے محدود بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو بہرحال جی خبر یہ تھی کہ خان صاحب کے گرد پھندا تنگ ہو گیا ہے اور اب وہ ان کے گلے میں یہ فٹ ہو رہی ہے. اب یہ جو سارے کیسز ہیں، توشہ خانہ والا کیس ہو گیا، توہین عدالت والا کیس ہو گیا، توہین الیکشن والا کیس ہو گیا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور مقدمات ہیں، اور پھر جو دیگر کیسز ہیں. کیا عمران خان صاحب ان سب سے بچ کے نکل جائیں گے؟ میرا نہیں خیال جی. سب سے ایک سے بچ جائیں گے، دوسرے سے بچ جائیں گے، تیسرے سے بچ جائیں گے. کہیں ان کا کوئی فین کلب کام آ جائے گا، کہیں ان کی پاپولیرٹی کام آ جائے گی. اگرچہ کہ نہیں آنی چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن کہیں پر آ بھی جاتا. لیکن کہیں نہ کہیں تو بکرے کی ماں کہتے ہیں کب تک خیر بنائے گی، کبھی تو وہ چھری کے نیچے آئے گی. تو خان صاحب جو ہے وہ سیاست کی چھری کے نیچے آ چکے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں عمران خان صاحب شاید حصہ لینے کے لیے اہل نہ ہوں. ایسا اندازہ کیا جا رہا ہے کہ جو مقدمات ان کے خلاف چل رہے ہیں، کسی ایک میں بھی ان کو سزا ہوگی تو اہلیت ان کی ختم ہو جائے گی. تو وہ نظر یہی آ رہا ہے بظاہر کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں اپنی پارٹی کو قیادت کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کو کسی اور لیڈر کی قیادت میں الیکشن لڑنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.